अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन सवेल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन या फिर फेसबुक पेज मोहसिन सवेल। दोस्तों, आज एक हम इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। एक इंडिया के लड़के सचिन से प्यार करके, जिसका दावा है कि सचिन से वो प्यार करती है और प्यार करके पबजी के ज़रिए, एक पबजी जो कि वीडियो गेम है, उसके ज़रिए प्यार करके हिंदुस्तान चली जाती है, बरसता दुबई और फिर नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर के जो असली शौहर हैं, ग़ुलाम हैदर। वो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। फ़ेस टू फेस ग़ुलाम हैदर का हम पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और ग़ुलाम हैदर से सारी बातें जानेंगे कि सीमा हैदर आखिर है कौन। सीमा हैदर के बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं और लगातार हिंदुस्तान का प्रिंट, डिजिटल और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंड कर रही है। तो इस टॉपिक को लेकर आज हमने सोचा है कि एक वीडियो बनाएंगे, क्लियर करेंगे सारी चीज़ें कि सीमा हैदर ग़ुलाम हैदर को सबसे पहले कहाँ पे मिली। सीमा हैदर हिंदुस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर जाकर अपने बच्चों का भी मज़हब तब्दील करवा रही है। तो ग़ुलाम हैदर हमारे साथ हैं, ग़ुलाम हैदर से बात करते हैं। ग़ुलाम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि ग़ुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिए हैं। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। ग़ुलाम हैदर भाई, आपसे सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी ख़ानदान से? नहीं, हम मेरा ख़ानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था। पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के ज़रिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकबाबाद है? जी जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला, खैरपुर और रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से और इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फ़ैसला, जो जरगा बैठता है, हमने एक फ़ैसला किया। इनके मालिक भी राज़ी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन, और कराची बेटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मज़दूर, और दूसरा आमदनी तो ख़ास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फ़ैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चलें, इस पे भी बात करते हैं, इस चीज़ पे भी आते हैं कि तलाक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बता दें कि आपने कब फैसला किया था कि सऊदी अरेबिया, किस सन में, ये किस सन की बात है कि आपने फैसला किया कि मैं अब सऊदी अरेबिया जाता हूँ, सीमा को यहाँ किराए के मकान में कराची में छोड़कर सऊदी अरेबिया जाता हूँ? सर, अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया, तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे, और साथ में इनका अब्बू था। सीमा का अब्बू भी कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। ठीक है। इन 3 सालों में सीमा से आपकी रोज़ाना बात होती थी? जी जी सर, बिल्कुल बात होती थी। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज ख़त्म होता था, लोकल बात होती थी।
اور میں نے سارے میڈیا والوں کو اس کا جو ہے نا فوٹو اسکریچ اور وائس میسیج سب کچھ میرے پڑے ہوئے ہیں. اچھا 3 سالوں کی بات کر رہے ہیں, اس چیز پہ بھی آتے ہیں کہ کب آپ کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا سیما سے. ان 3 سالوں میں آپ ایک دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 2 بار یا 1 بار کبھی نہ کبھی کال ایک دن میں ضرور کرتے تھے. ضرور بالکل بچوں سے بات ہوتی. اس چیز میں کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ سیما حیدر جو کہ آپ کی بیگم تھی, کبھی آپ کو شک پڑا کہ شاید آپ کے اس کے جو تعلق ہے میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا اور بات کرنے سے بھی کتراتی ہے, یا پھر کچھ اس طرح سے ہوا کہ آپ کو پڑا کہ شاید اس کی جو اب چال چلن ہے کوئی تھوڑا سا بدل رہا ہے؟ نہیں, میرے علم میں ذاتی بھی نہیں رہا کہ اس کے کیا ہے پوزیشن کیا نہیں. جیسے بات کرتا تھا نارمل ویسے ہی ہماری بالکل پیار محبت سے بات ہوتی تھی. ایک دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ, اور اگر نیٹ میرا بند جائے جیسے پیکیج ختم ہوتا ہے تو وہ لوکل پہ بھی بات کرتا تھا کہ حیدر تمہارا جو ہے نا نمبر کیوں بند جا رہا ہے, ڈیٹا آن کرو. بالکل ہمارا کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا, ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوش تھے. آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 3 آپ کی بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. نام کیا ہے بیٹیوں کے؟ بیٹے کا فرحان اور بعد میں فروا بطول, فری بطول اور فرح بطول, تینوں بیٹی ہیں سر. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں, بہت پیارے ہیں. پبجی گیم ہے جس کے ذریعے یہ سارا کام ہوا ہے, کبھی سیما نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ پبجی گیم کھیلتی ہیں؟ نہیں, سیما نے نہیں بتایا, مگر میرا بیٹا تھا فرحان, وہ میں بچوں سے بات کرتا تھا اپنی گھر والی سے, تو ان کا جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ میں جو ہے نا پبجی کھیلتا ہوں, تھوڑا بہت وہ کھیلتا تھا فرحان. یعنی آپ کو اپنا بیٹا بتاتا رہتا تھا یا گھر سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ آپ کا بیٹا پبجی کھیلتا ہے؟ نہیں, جیسے میں گھر پہ بات کرتا تھا نا, وہ دوسرا اسمارٹ فون تھا بچے کے پاس, میرا فرحان کے پاس, وہ کھیلتا تھا تھوڑا بہت. آپ نے 2 موبائل فون لے کر دیے ہوئے تھے, ایک سیما کو علیحدہ اور اپنے بیٹے کو الگ. جی ہاں, ایک سیما کے پاس الگ تھا اسمارٹ فون اور فرحان کے پاس الگ تھا. جی سر. اب بات کرتے ہیں پہلی بار آپ کا سیما سے رابطہ نہیں ہوا, وہ دن جب آپ نے ٹرائی کی اور سیما سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا, وہ کون سا دن تھا؟ سر 10 مئی تک بات ہوا, 10 مئی کے بعد میرا رابطہ نہیں ہوا. ایک دن میں نے انتظار صبح سے کیا کہ شاید بچوں کا کوئی کام کر رہے ہیں, کپڑے وغیرہ دھلائی کر رہے ہیں. شام تک جیسے فون نہیں آیا, میں نے اس کو بھائی کو میں نے ٹرائی کیا کہ نمبر نہیں لگ رہا ہے, تو میں نے اس کے بھائی کے پاس فون کیا, سیما نے آپ لوگوں سے بات کیا؟ بولتے نہیں آج تو نہیں کیا, کل کیا. میں نے بولا کل تو میرے ساتھ بھی انہوں نے بات کیا. پھر اس کو میں نے بولا کہ جاؤ میرے گھر پتہ کرو. بولتا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں, میں کوٹ بنگلہ گیا تھا, بس پہ آ رہا ہوں, صبح تیرے گھر جیسے ہی پہنچوں گا آپ کو اپنے بچوں سے بات کرواؤں گا. آپ تھوڑی سی اس مکان کے بارے میں بات کرتے ہیں. 3 سال میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر مہینے آپ نے پیسے گھر بھیجے ہیں, کتنے پیسے آپ ہر مہینے گھر بھیجتے تھے؟ سر میں شروع میں تھوڑا تنخواہ کم تھا, اس ٹائم کرنسی بھی کم تھا, 45,000 تقریباً شروع سے. ٹھیک ہے. جیسے میں آیا تھا کہ 45,000 پیچھے 50,000, آہستہ آہستہ جیسے وقت بڑھتا گیا مجھے بھی جانکاری ہو گئی, ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی کام کرنا, کدھر کرنا. اس وقت میں اس کو 2 سالوں سے 80,000 90,000 بھیج رہا تھا مسلسل, 2 سالوں سے ایسے ہی. پہلے میں نے صرف شروع میں 45 سے 50,000 تک بھیجا 1 سال. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے, اور ہم سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, ہم جان سکتے ہیں کہ 70-80 ہزار روپیہ بھیجنا سعودی عربیہ سے کما کر حق حلال کا محنت کر کے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ کب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کراچی میں اپنا مکان بنانا چاہیے؟ سر یہ تقریباً 1.5 سال پہلے ہم نے بولا کہ ہم نے ایک وی سی بھی رکھی تھی, ویسیاں بھی کھل گئی, پیسے جوڑ کے ہم نے تقریباً 1.5 سال پہلے تو ہم نے گھر لیا تھا چھوٹا سا, ایک مکان, ایک آج سے 1.5 سال پہلے؟ جی ہاں 1.5 سال پہلے ہم نے گھر لیا تھا. سر کتنے کا لیا تھا گھر؟ سیما کہہ رہا تھا کہ ہم نے لیا 13.5 لاکھ کا. سر 13.5 لاکھ روپیہ آپ نے وہ ادھر سے کچھ جمع کر کے؟ پیسہ تو سارا میں نے ہی ادا کیا نا. کہ ہاں وہ بول رہا تھا اتنا پڑے ہوئے ہیں اتنا, پھر میں نے 2-2.5 لاکھ روپیہ اپنے ابو سے بھی پیسے لیا تھا ادھار, وہ بعد میں وہ بھی میں نے ادا کیا کہ پیسہ میں نے اس کو 13.5 لاکھ روپیہ دے دیا تھا کہ آپ گھر کا مالک مکانوں کو ان کو دے کر آزاد کروایا تھا. سر آج سے 1.5 سال پہلے یعنی کرائے کے مکان سے سیما اپنے بچوں سمیت؟ نہیں, اپنے گھر شفٹ نہیں ہوئے, وہ پھر بھی ہم کرائے پہ ہی رہ رہے تھے, اپنا لیا تھا نا. اچھا, آپ ابھی تک کرائے پہ بھی سیما رہ رہی تھی؟ جی ہم لیا تھا, مگر وہ بولتا ہے ان کو مرمت کروائیں گے, کلر کروائیں گے, اچھا سا بنائیں گے, یا ان کو توڑ پھوڑ کے اچھا بنائیں گے, 2-3 منزلہ بنائیں گے. مگر شفٹ نہیں تھے ہم, جہاں سے 3 سالوں سے ہم رہ رہے تھے اس مالک مکان کے ساتھ رہ رہے تھے. سر ادھر کا کرایہ ملتا تھا, وہ کرایہ ان سے لے کر مالک مکانوں کو دیتا تھا. اچھا, اب بات کرتے ہیں سیما کے بارے میں. یہ جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں ہندوستان میڈیا جو ہے لگاتار اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ سیما مسلمان تھی. بہت سارے میں نے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں کہ سیما سے وہ کلمہ نماز
اور کوئی نہ کوئی صورت سننے کے لیے سیما سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، اور سیما یہ بات کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ وہ اب اس کا جو مذہبی رجحان ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور وہ ہندو دھرم میں بالکل آ چکی ہیں۔ اسلامی جو کی چیزیں ہیں، نماز، کوئی صورت، پھر کلمہ، اس چیز پہ بات نہیں کرتی اور نہ وہ کلمہ سنانا چاہتی ہے کسی بھی میڈیا چینل کو۔ تو جب آپ اور سیما اکٹھے تھے، بہت سارا عرصہ آپ نے اکٹھے بھی گزارا ہے، ٹھیک ہے آپ 3 سال پہلے آ گئے، لیکن سیما کے ساتھ اکٹھا بھی آپ ظاہری بات ہے 3-4 سال رہے ہوں گے، تبھی آپ کے 4 بچے ہیں۔ اس وقت سیما کا جو مذہبی رجحان تھا وہ کیا تھا؟ سیما نماز پڑھتی تھی؟ جی سر، بالکل مہذب سے دلچسپی تھی، اور نماز، روزہ اور جو یہ سبیل وغیرہ جو ہوتا ہے 10 محرم میں بالکل یہ پکا جاتا تھا، اور امام بارگاہ میں بھی جاتا تھا یہ۔ جی سر، یعنی کہ سیما باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتی تھی اور جو مذہبی رجحان تھا وہ اس کا زبردست تھا۔ جی ہاں بالکل، وہ نماز پڑھتی تھی رمضان شریف میں، اور افطاری کرواتی تھی، اور سبیل وغیرہ ہر چیز اس کا دلچسپی تھا سر، بالکل۔ اب بھی اس وقت اس چیز پہ بات کریں گے کہ جب آپ کے بچے وہاں پہ چلے گئے 10 مئی کو آپ کو پتہ چلا؟ ہاں 10 مئی تک بھی رابطے میں تھا، 10 مئی کے بعد مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کدھر چلے گئے اور کدھر ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک بھارتی میڈیا سے ایک خبر دیکھی تو بچے میرے بھارت پولیس کسٹڈی میں ہیں، میرے پیروں سے زمین نکل گیا، بچے کدھر گئے، کہاں گئے، کیسے گئے؟ پھر میں بہت پریشان تھا۔ یعنی کہ اس سے پہلے جب آپ نے انڈین میڈیا کا کلپ دیکھا، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں ہی کہیں نہ کہیں؟ ہاں یہی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی علم ہی نہیں تھا کہ بچے کہاں ہیں، کدھر ہیں، کون سی جگہ پہ ہیں۔ انڈین میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ بچے ادھر ہیں سر۔ سیما کا یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ہندو دھرم میں آ چکی ہیں اور شادی کر کے وہ گنگا بھی نہائیں گی، جو ان کی روایت ہیں، اور اسلام جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکی ہیں اور اپنی شادی جو ہے وہ سچن سے کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں انڈین میڈیا بھی بار بار لگاتار رپورٹنگ کر رہا ہے، سیما سے یہ پوچھ رہا ہے اسلام کے بارے میں، تو سیما بالکل اسلام کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، نہ انڈین میڈیا کو کچھ بتانا چاہتی ہے، نہ کلمہ سنانا چاہتی ہے۔ یہ بھی چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سیما انڈین ایجنٹ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ سیما جو تھی وہ پاکستان کی ایجنٹ ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں سر، میں تو نہیں کہہ سکتا اس کو ایجنٹ، تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے اور میری گھر والی ہے، بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ گنگا نہ آئے گی، نہ ہندو دھرم میں ہے، اب تک کسی کے نکاح میں ہے، دوسرے سے وہ شادی کر ہی نہیں سکتا۔ جی انٹرویو آپ سن رہے ہیں، آگے بھی حیدر سے ہم بات کریں گے، اور حیدر کا یہ کہنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر صاحب ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف، اس کے علاوہ جو ہمارے بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اس ایشو کو اٹھایا جائے اور سیما اپنے بچوں سمیت سیما کو، حیدر کے جو بچے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے یقیناً کسی بھی ایک باپ کے لیے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی سرحد پار ملک چلے جائیں، اور خاص کر ہندوستان میں جہاں پہ اب ان کے بچوں کے اوپر جو کہ نابالغ ہیں، ابھی معصوم ہیں، ان کے اوپر ہندو دھرم جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے اور ان کو مسلمان سے ہندو کنورٹ کرنے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس چیز کی خاص طور پر ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ اپیل سے میں بھی اپیل کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ سے، انڈین گورنمنٹ سے، مودی سرکار سے، اور یوگی جو کہ اس وقت یہاں پہ یو پی کے چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے حیدر کے بچے ہیں ان کو جلد از جلد واپس لائے۔ ہندوستان میں اس وقت سیما پہنچ چکی ہے، آپ کا کبھی اپنے بچوں سے ہندوستان میں رابطہ ہوا ہے؟ جی نہیں ہوا، میڈیا کے تھرو میں نے دیکھے ہیں مگر میرا بات نہیں ہوا بالکل بھی۔ آپ اپنے بچوں کو ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی تک میری بات نہیں ہوئی سر۔ سیما ایک آروپ لگاتی ہے کہ حیدر جو ہے وہ اس پہ بہت ظلم و ستم کرتا تھا، حیدر مارتا پیٹتا تھا مجھ کو، بچوں کو، اس لیے میں تنگ آ کر پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں پہ ہندوستان آ گئی۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا سیما کے ساتھ آپ کے جو تعلقات تھے وہ اس حد تک تھے کہ آپ سیما کو مارتے پیٹتے تھے؟ نہیں سر، ہمارے سیما سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ میری بیوی ہے، میں اس کو کیوں ماروں گا؟ 3 سالوں سے میں محنت مزدوری کر کے بچوں کے لیے پیسہ جب بھیج رہا تھا کہ کیوں بھیج رہا تھا کہ میرے بچے ہیں، میرا گھر والی ہے، اچھا کھا سکیں اور اچھا پہن سکیں۔ آپ ان کا بچوں کو دیکھو تو کہ ایک KG1 میں پڑھ رہا تھا، ایک KG2 میں پڑھ رہا تھا، اور چھوٹی بیٹی ہے فری، وہ بھی میرا پڑھ رہا تھا۔ میں یہ جو ہے نا بالکل پروگنڈا چل رہا ہے، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں باہر آیا بچوں کے لیے محنت مزدوری کر، ایک غیرت مند باپ کیا ہو سکتا ہے کہ غریب تھا تبھی بھی میں نے ملک چھوڑا
اور محنت کیا, مزدوری کیا تاکہ میرا بچے اچھا کھا سکیں اور اچھا پہن سکیں. سیما ابھی بھی میری گھر والی ہے, سیما سے میں پیار کرتا ہوں, اس کو بولتا ہوں کہ آ جاؤ گھر اپنے بچوں کے ساتھ, ہمارا فیوچر پاکستان میں ہے, بچے پڑھیں گے. چلو اللہ نہ کرے صبح سیما کل اس کو سیما مر گیا, میرے بچوں کا ادھر کون ہے؟ جی حیدر بھائی سے ہم بات کر رہے ہیں, جو حیدر کے بچے ہیں ان کے انٹرویو پہ میں نے دیکھے ہیں, ایک چھوٹا بچہ جو ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے, اور باقی جو کہ بچے ہیں ہندوستان زندہ باد کی, انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کو فورس کر رہا ہے کہ ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائیں. سر وہ تو بچے ہیں, ان کو کچھ بھی کہلائیں گے, ان کو بچوں کو تو کوئی زور زبردستی ہو ہی نہیں سکتا. بچے کچھ بھی بولیں, وہ نابالغ ہیں اور معصوم ہیں, ان کو جیسا بولو گے پاکستان زندہ باد بولو گے بھی وہ بولے گا. اچھا یہ بتائیں حیدر بھائی, سیما اس وقت جو گئی ہے وہ اپنے ساتھ کتنا مالیتی سامان لے کر گئی ہے؟ ارے یہ تو گھر ایک بیچ کے لے کے گیا, میرا پیسہ لے کے گیا, تقریباً اس ٹائم ہم نے 13.5 لاکھ کا لیا تھا گھر. تو ابھی یہ مثلا اس نے بیچا, کنفرم نہیں ہے کتنے میں بھیجا. سیما نے 20 لاکھ کا بھیجا, 19 لاکھ کا بھیجا, اور 3 لاکھ میں نے ابھی بھیجا تھا. 12 لاکھ کا وہ بتا رہی ہے. نہیں 12 لاکھ کا تو نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جگہ ہو, زمین ہو, مل کے تو اس کی تعداد بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے کبھی بھی. بالکل. جو ابھی میں نے 3 لاکھ روپیہ بھیجا تھا 10 مئی سے 20 دن پہلے 3 لاکھ بھیجا تھا, اور اس کے پاس جھولریاں وغیرہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تقریباً یہ سمجھو 20 سے 25 لاکھ کا مالیت لے کر اور بچوں کو لے کر یہ چلا گیا ادھر پاکستان سے. سر ایک اور چیز سیما کہہ رہی ہے کہ اگر میں پاکستان واپس جاتی ہوں, انڈین گورنمنٹ جو ہے مجھے ڈی پورٹ کرتی ہے, میں واپس جانا اگر جاتی ہوں, سیما جانا تو نہیں چاہتی, لیکن اگر وہ واپس آتی ہے تو حیدر وہاں پہ مجھے مار دے گا, یا پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں, وہاں پہ جو جرگی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں مجھے نقصان پہنچائیں گے. اس چیز میں کتنی صداقت ہے؟ کیا دوبارہ آپ سیما کو اپنا لیں گے اگر وہ واپس آتی ہے اپنے بچوں کو؟ جی سر, میں بالکل اپنا لوں گا, کیونکہ میرے بچوں کا فکچر کا مسئلہ ہے اور سیما میری گھر والی ہے. اگر مسئلہ جہاں محبت بھی ہوتا ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اگر میں نے اس کو طلاق دیا ہوتا تو میں اتنا ایشو کیوں اٹھاتا, اپنے سر پہ ہر بات کیوں اٹھاتا کہ بالکل وہ میری گھر والی ہے, میرے نکاح میں ہے, سیما کو کوئی طلاق نہیں دیا. سیما جب میں جیگتا جاگتا ایک ثبوت کہہ رہا ہوں کہ سیما تو آ, میں تیرا شوہر ہوں, پھر کون بولے گا سر؟ لگ بھگ 6 سے 7 سال آپ کی سیما کے ساتھ شادی رہی, اتنے عرصے میں سیما سے کبھی ناراضگی بھی ہوئی؟ نہیں, اس سے تو میں نہیں کہہ سکتا. انسان ہے, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں سر. میں ایسے جھوٹ بولوں کہ ہماری کبھی بھی نہیں ہوئی, تو ایسے ہلکی پھلکی جیسے ناراضگیاں گھر پہ عام طور پہ ہوتے رہتی ہیں. ایسے نہیں کہ میں ایسے جھوٹ بولوں کہ نہیں ہم نے زندگی میں جھگڑا یا ہم نے تھوڑی لڑائی جھگڑائی نہیں کی. یہ جیسے نارمل گھر پہ جو ہوتے رہتے ہیں ایسے ہوتا تھا. باقی ہماری کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا سیما کا کہ یہ ہم سوچ رہے تھے کہ سیما ایسے کرے گا. بالکل 10 مئی تک بھی ہم پیار محبت میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ میڈیا کے تھرو بھلے وائس میسج سنا سکتے ہو کہ 10 مئی تک بھی میرے پڑے ہوئے ہیں, نکاح نامہ میرے ساتھ میں ہے, ہر چیز ہم کلیئر ہے, مگر یہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. میں بھارت سرکار کو اور بھارت کے لوگوں کو, ہندو بھائیوں کو, ہندو بہنوں کو, ہندو مسلم بھائیوں کو, سب کو میں کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسل کہ میری آواز بنو اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے سر. بالکل, یہ جو معاملہ ہے ابھی سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کی ہے, اور وہ پبلک کی سپورٹ ہے. اس معاملے کو جتنا اٹھایا جائے, ٹھیک ہے, جتنی اس پہ بات کی جائے, خاص طور پہ توجہ دلائی جائے, پاکستانی گورنمنٹ کو سفارتی سطح پر اس چیز پہ قدم اٹھانا چاہیے سیما کی واپسی کے لیے, سیما کے بچوں کی واپسی کے لیے, اور غلام حیدر بھائی ان کے بچوں کی واپسی کے لیے. یہ رزق حلال کمانے کے لیے سعودی عربیہ میں سارا دن مزدوری کرتا تھا, اور مہینے کے بعد جتنے بھی اس کے پاس پیسے بچتے تھے وہ سیونگ کر کے اپنے بچوں کو بھیجتا تھا, تاکہ اس کے بچے اچھے شہری بن سکیں, پڑھ لکھ سکیں, اور آگے جا کر پاکستان کا روشن مستقبل کہیں نہ کہیں پاکستان کو سرو کر سکیں. وہاں پہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, آپ کا جو بڑا بیٹا ہے, فرانس سے ایک رپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں, تو وہ یہی کہتا ہے آرمی میں جانا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے بیٹے نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہتے ہیں. ہاں سر, اس کا ماموں ہے نا آرمی میں, اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں ماموں جیسا بنوں گا, آرمی میں جاؤں گا. سر جی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ بولتا ہے میں آرمی میں جاؤں. غلام حیدر بھائی, سیما ایک انٹرویو میں انڈین میڈیا کو بتا رہی ہے کہ غلام حیدر کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہے, اس میں کنس چاہیے. ہاں سر بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے, میری شادی ہوئی تھی اور میری شادی بالکل تھی. سیما سے شادی کے بعد بھی تھی, تو 2 ماہ 3 ماہ کے بعد جب سیما نے بولا کہ ابھی جو ہے ہم خوش رہ سکیں گے, اور تو گاؤں سے جو ہے کراچی سے گاؤں نہیں جا رہا ہے, بیوی کو اپنے کو چھوڑ, بس تو ادھر میرے ساتھ رہا, اور اس لیے جو تھوڑا پھڈے ہوتے تھے. پھر سیما کے کہنے پہ میں نے گھر والی کو بھی طلاق دیا, اور ان کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا اور ایک بیٹی.
मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं शुरू से। सीमा से शादी करने से पहले जो आपने पहले शादी की थी उसमें से आपका एक बच्चा और एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, एक बेटा और एक बेटी है। वो जो बच्चे हैं आपके, वो आपके वालिद के साथ रह रहे हैं? हाँ, वो मेरे वालिद के साथ रह रहे हैं, मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं सर। इस वक्त उनकी उम्रें क्या हैं? उनकी उम्र बड़ी उम्र के हैं, अभी वो एक मेरे ख्याल में 10 साल का होगा, एक 9 साल का होगा सर, ऐसे ही। जो आपने पहली शादी की थी वो आपके खानदान में से थी, वो भी बाहर थी? नहीं, वो खानदान में थी सर। उन बच्चों से आपकी बात होती रहती है? जी हाँ, बात होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा हैदर भाई हमको ये बताएं कि सीमा जो कि बड़े प्रोफेशनली हैंडल कर रही है इंडियन मीडिया को, मैं उसकी इंटरव्यूज भी सुनता रहता हूँ और बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। ख़ास तौर पे अगर उसकी हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, उसकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई है। सीमा पढ़ी हुई कितना है? सर मेरे हिसाब से तो वो 5वीं पास नहीं है जो बता रहा है। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। सीमा तो ये दावा कर रही है कि वो 5 क्लासें जो है वो पढ़ी हुई है। नहीं, 5 का भी ये दावा उसका गलत है, मगर कुछ ना कुछ शायद पढ़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई ऐसे ही कोई पड़ोसी आया था घर पे बच्चों के लिए स्कूल में तालीम दे रहे थे घरों पे आके, फिर 2 है पास है 3 पास है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि कितना प्रूफ हमारे को नहीं है कि कितना पास है कितना नहीं है। सीमा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सीमा की पैदाइश जो है वो क्या है, आपको कुछ पता है? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र अभी तो 27 से 28 साल होगी। 27 से 28 साल उसकी उम्र है? जी तकरीबन ऐसे ही है। ठीक है। हैदर भाई आपकी इस वक्त एज क्या है? मेरा एज सर मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, आपको NIC देखवा के चेक करोगे कितना है कितना नहीं है। एक चीज़ जो कि पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा है, इवन की जो कि हिंदुस्तानी पब्लिक है वो भी कमेंट्स कर रही है इस चीज़ पे कि ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है, जितनी जैसे कि जितने भी लफ्ज़ होते हैं हमारी उर्दू मुख्तलिफ है और हिंदी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बात करने में एक जैसी है लेकिन लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी रवानी से हिंदी बोलती है। इस चीज़ में क्या कभी यहाँ सिंध में कुछ ऐसा उसने हिंदी जो है वो बोलती थी या फिर क्या था? नहीं, सिंधी में तो हम आम तौर पे जो है उर्दू बोला जाता है, हिंदी तो नहीं। पता नहीं वो हिंदी कैसे बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, किसने टाइम किया। आपकी जो घर में बात होती थी उससे, वो किस ज़बान में होती? उर्दू में, सिंधी में, किस में? नहीं, हमारा सराइकी होती थी बिल्कुल सर। अच्छा, सराइकी। जी ठीक है। वैसे आप सिंधी भी जानते हैं? हाँ, सिंधी भी मैं जानता हूँ। सराइकी और सीमा का जो है ना लैंग्वेज, वो सिंधी नहीं है, सराइकी है सर। सीमा सिंधी नहीं है? नहीं, वो सराइकी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक तो है। सिंधी नहीं है। सीमा सिंधी जानती है? हाँ, सिंधी भी जानता है सर। हैदर भाई ये बताएं, सीमा ने जब आपसे शादी की है, क्या उससे पहले भी उसकी कोई शादी हुई थी? नहीं सर, पहले से शादी नहीं हुई थी। यानी पहली शादी उसने आपसे की है? जी हाँ, पहली मेरे से की उसने। इसके अलावा ये कैमरा है, इस कैमरे को देखकर सीमा को आप एक पैगाम दे दें। पाकिस्तानी हुकूमत या हिंदुस्तान की हुकूमत से तो हम अपील कर ही रहे हैं, एक पैगाम आप इस कैमरे को देखकर सीमा को दे दें। अगर सीमा इस इंटरव्यू को देख रही है, आप अपने दिल की बात कह दें कि सीमा अब भी आप आ जाएं, अब भी हमारा दरवाज़ा जो है वो खुले हैं। कोई सीमा को बात कह दें इस कैमरे को देखकर। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो, प्लीज़ आ जाओ। देख, मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा, प्लीज़ तुम मेरी बात मानो और ज़िद छोड़ो और घर आ जाओ। मैं जैसा तुम बोलेगा वैसा ही होगा। कि तुमको ये भी पता है कि हैदर कितना प्यार करता है मुझसे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चों को अपनाएंगे, बच्चों को स्कूल अच्छा तालीम दिलवाएंगे। इसलिए सीमा प्लीज़ सोचो, इंशाल्लाह ये मेरा इंटरव्यू आप तक पहुँचेगा और आप समझ भी जाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। आपने भी अभी ठोकरें खाई होंगी मेरे ख्याल से, थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाओ। एक ज़िंदगी का मसला नहीं है, 2 दिन का नहीं है, बच्चों का फ्रैक्चर है, पूरी ज़िंदगी है। अल्लाह ना करे कल तुमको अटैक आ जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, बच्चों का कौन है? सीमा प्लीज़ ये बात मेरी जहन से सोचो कि हैदर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। प्लीज़ सीमा, ये मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगा, बच्चों का सोचो सीमा। तुम्हारे सवा चलो, तुम उनका माँ उनके साथ है, अल्लाह ना करे कल तुमको कुछ होता है, बच्चों का कोई भी नहीं है वहाँ सीमा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कल और आज के दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। प्लीज़ मैं सर यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सीमा प्लीज़ आ जाओ। मैं दोनों सरकारों से अपील करता हूँ कि वो इंशाल्लाह आएंगे और हम एक साथ अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। हैदर भाई, आपने कभी सीमा को ये बोला था कि आपको उम्रा का वीज़ा जो है वो दिलवाते हैं, आपको यहाँ पे उम्रा करवाते हैं, बच्चों को यहाँ पे मैं बुलाता हूँ? हाँ जी सर, ये जो है ना, ये बकरा ईद गुजरने वाला था तो सीमा ने के बोला कि मैंने बाकी क्यों बनाया,
اس کا NIC کارڈ آن لائن میں نے اب دونوں نے مشورہ کروا کے بنایا تھا کہ بولتے ہیں عمرہ کروں گا میں، ادھر آؤں گا سعودی. یہ بقرہ عید گزر رہا تھا، سیما ادھر ہی آنے والا تھا، اچانک سے بس اس کے دماغ میں کیا ہوا، کیسے ان کے دماغ میں بیٹھ گیا، یہ چلا گیا. سیما خود بھی سن رہا ہوگا کہ اس کے منہ کے لفظ ہیں کہ میں حیدر بڑے عید کے بعد جیسے ہی جلد میں ادھر آؤں گا سعودی عربیہ. سر کچھ عمرہ کو اس کو چاہت تھی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گی، مکہ میں جاؤں گی، مدینہ میں جاؤں گی، یا آپ یہاں پہ ہوتے تھے جب آپ نے عمرہ کیا یا جب بھی عمرہ کرنے جاتے ہوں گے تو آپ سے کچھ اس کی اس طرح سے بات ہوتی تھی کہ آپ عمرہ کرنے گئے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، یا حرم شریف کیسا ہے، یا کچھ اس طرح سے کچھ روحانی باتیں ہوتی تھیں؟ ہاں سر، وہ بہت بولتا ہے. میں جب حرم شریف کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیسے جاؤں گا، میں بھی ادھر عمرہ کروں گا، طواف کروں گا. بہت چاہت سے دیکھتی تھی سر. بولتے ہیں آپ خوش نصیب ہو، نبی سائیں کے ملک میں ہو. بالکل ان کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ وہ بالکل ایموشنل بات ہوتی تھی کہ یار مجھے کب بلائے گا. میرے بچے کہتے تھے ہم کب بابا آئیں گے. میں نے بولا تم آؤ گے انشاءاللہ جلدی، بس بقرہ عید مجھے گزرنے دو، آپ کو فوراً بلاؤں گا. حیدر کی ان باتوں سے لگتا ہے کہ سیما کو جو کہ مذہبی روحانیت تھی وہ کافی زیادہ تھی، اور اب سیما جو کہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانا چاہتی ہے، اس کو اس چیز پر فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ہندو دھرم میں آ جائیں اور وہ چیزیں بولیں جو کہ ہندو دھرم کی ہیں. حیدر کا یہ کہنا ہے کہ سیما عمرے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی اور یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بہت جلد یعنی کہ بقرہ عید جو کہ ابھی گزری ہے اس کے بعد عمرہ کے لیے آئیں گی. حیدر ان کے ویزے کے بندوبست کر رہا تھا، ان کے بچوں کے ویزے کے بندوبست کر رہا تھا کہ بچوں سمیت 4 بچوں سمیت سیما حیدر مل کر عمرہ کریں گے مکہ میں، اور پھر مدینہ شریف میں روضہ اقدس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے. حیدر بھائی سیما کو کوئی پیارا سا لفظ بول دیں، کوئی پیارا سا بول دیں جو اکثر آپ بولتے تھے سیما کو جب بھی آپ سے بات اس کی ہوتی تھی، کبھی ناراض ہو جاتی تھی تو آپ اس کو راضی کرنے کے لیے جو چیز بولتے تھے، کوئی ایک لفظ بول دیں. سر ابھی میں تو اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ مان جاؤ. یہ اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا جلدی، پتہ نہیں کیوں اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا کیا بھی ہے. تو سیما میں اس کو پھر بھی کہہ رہا ہوں، سیما میں حیدر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ آ جاؤ اور میری بات مانو. ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی سر بات نہیں ہے، زندگی ہے، بچوں کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، بچوں کو کوئی بھی نہیں سنبھالے گا. سیما ابھی بھی باز آ جاؤ اور گھر رہو. گھر نہیں آ رہا ہے سعودی عربیہ آ رہا ہو، کوئی خوف نہیں ہے. جب میں تمہارا شوہر زندہ ہوں آپ کو کون کچھ کرے گا، میرے ساتھ رہے گا. کراچی میں اچھا سا گھر لیں گے. پہلے بھی ہم نے رکشہ لیا، رکشہ آٹو پہ گزارا کیا، پھر ادھر آ کے محنت مزدوری کیا. ہر غیرت مند شخص بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے سر. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سعودی عرب آؤ، میں پائی جوڑ کے یار دوستوں سے پیسے لے کے ابھی بھی میں تیرے کو بلا سکتا ہوں، صرف سیما ہاں کرے. سیما آپ ہاں کر دو. حیدر کا یہ کہنا ہے، حیدر بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، باقی باتیں تو بعد میں کی جائیں گی. حیدر آپ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں. اگر آپ پاکستان نہیں آنا چاہتی، ہندوستان سے آپ ڈائریکٹ سعودی عربیہ آ جائیں، بچوں سمیت آ جائیں، یہاں پہ آپ رہیں اور اپنی ہنسی خوشی زندگی گزاریں. پھر واپس پاکستان جا کر کراچی میں کوئی اچھا سا مکان لے کر حیدر کا کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھوں گا. اور حیدر کے جو بچے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا مستقبل ہیں اور آگے جا کر پاکستان کو کہیں نہ کہیں سرو کریں گے. میں نے حیدر کا پورا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. ابھی تک حیدر کو میں نے بالکل نرم طبیعت، نرم مزاج پایا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی حیدر سیما سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا پہلے دن کرتا تھا. آج بھی حیدر کا یہ کہنا ہے کہ سیما اگر واپس آتی ہے تو وہ اسی طرح سیما کو اپنائے گا جس طرح پہلے دن اپنایا تھا. سیما اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ واپس حیدر کے پاس آتی ہیں، اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتی ہیں، یا پھر ہندوستان میں آپ کہیں نہ کہیں جیل ہی کاٹے. 4 دن میڈیا آ رہا ہے، ہندوستان میں آپ کو کوریج دے رہا ہے. آگے کہیں نہ کہیں چل کر سیما آپ کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے، آپ کے 4 بچوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے. یہ چیز میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور حیدر بھی یہ چیز کہہ رہا ہے. اچھا جی، جاتے جاتے ایک میسج جو کہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. حیدر بھائی نے یہ اسپیشلی مجھے کہا ہے کہ یہ ریکارڈ کرا دیں. بہت سارے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پر فیک سٹوریز بنا رہے ہیں، کسی ایک شخص کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی سیما کا دوست تھا، اور اس شخص سے یہ گلوایا جاتا ہے کہ وہ بھی سیما کا دوست تھا اور سیما کو جاننے والا تھا اور سیما نے اس کو بھی لوٹا ہے. اور اس طرح سے سیما کی دوستی یاری جو تھی وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھی. اس چیز کی حیدر بھائی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس چیز کو نہ کیا جائے اور مزید اس چیز کو نہ اچھالا جائے. حیدر بھائی پہلے بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں، تو اس چیز کے لیے میں بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو فیک سٹوریز آپ بنا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں کہ سیما آپ کی دوست تھی، سیما سے آپ کی بھی دوستی تھی اور سیما سے آپ کو بھی پیار تھا، یہ ساری چیزیں فیک ہیں اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ویوز کے چکر میں. اس چیز کے بارے میں حیدر بھائی بتائیں. اور جو لوگ سٹوریز لے کر آئے ہیں
حیدر بھائی کے یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے, کورٹ میں کارروائی کریں. جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سیما سے پیار کرتے تھے اور سیما نے ان کو بھی دھوکہ دیا, ان کو بھی لوٹ لیا, اور اس طرح سے فیک سٹوریز آ رہی ہیں ان کے بارے میں. سر یہ تو میرا غیرت کا مسئلہ ہے, ہم پہلے سے پریشان ہیں. یہ دوسرا یہ کہ لائکوں کے خاطر چند باتوں کے لیے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ان کو میں کبھی بھی بخشوں گا نہیں. کورٹ ہیں, عدالت ہوں, کہ کسی کا عزت کو اچھالا نہیں جائے. پلیز بھائی میں ہاتھ جوڑ کے اس بات کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کیا کرے, کسی کا دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں. وہ میری غیرت ہے, میری عزت ہے. آپ لوگوں کو مذاق سمجھ رہے ہو ہر بات کو. پلیز ریکویسٹ کر رہے ہوں, آپ بھی بہن والے ہوں گے, آپ بھی بیٹی والے ہوں گے, آپ بھی ماں والے ہوں گے. پلیز پلیز دیکھ وہ کیسے بھی ہے, کس حال میں ہے, وہ میری بیوی ہے. آپ لوگوں کو یہ مذاق لگ رہا ہے. یہ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں اپنے بہنوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو کہ پلیز ایسے مزید جو ہے نا پروگنڈا ہے اس کے پیچھے نہیں کھڑا کرو. دیکھو یہ مذاق میں باتیں نہیں لو, میں بہت پریشان ہوں آپ لوگوں کو جو ہے, اس لیے آپ لوگوں کو یہ مذاق لگ رہا ہے. ایسے بالکل پروگنڈا نہیں چلا. جی حیدر کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ فیک سٹوریز بنا رہے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے, اور جو لوگ بھی انٹرویوز کر رہے ہیں, فیک انٹرویوز دے رہے ہیں, فیک سٹوریز بنا رہے ہیں, خدا کے لیے دوسرے کی عزت کو اچھالو نہیں. اللہ نہ کرے کل تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے, پھر آپ کے لوگوں دلوں میں کیا گزرے گا. حیدر بھائی اس کیمرے کو دیکھ کر آخری پیغام جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کروا دیں اور پھر ہم اس انٹرویو کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیں. میں پاکستان گورنمنٹ کو پرزور اپیل ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور چیف آرمی اسٹاف منیر صاحب کو اور وزیر خارجہ بلال صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو, ادی فریال ٹارپور صاحبہ کو ہاتھ جوڑ کے پرزور اپیل کرتا ہوں میرے سے انصاف کیا جائے اور میرے بچوں کو ہندوستان سے پاکستان لایا جائے. میں ہندوستان کی مودی سرکار کو اور یوگی سرکار کو, دونوں حکومتوں کو, سندھ حکومت اور بھارت حکومت کو, دونوں کو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میں مسکین ہوں اور میرے بچے واپس کیے جائیں. میں بہت پریشان ہوں, پلیز میرا ہیلپ کریں اور میرے بچوں کو واپس دلائیں. سر حیدر بھائی ہم کو یہ بتائیں کہ ابھی تک اس کیس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ اس کو سر 2 مہینے سے تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے. میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, ہر چیز کرتا ہوں, میں مسکین ہوں, میرے ساتھ لیکن جب سے یہ میڈیا میں آیا ہے اس کو ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں. جی سر, ہاں تقریباً 2 ہفتے ہوئے. ان 2 ہفتوں میں آپ سے کبھی کسی پاکستانی آفیشیل نے رابطہ کیا ہے, جو پاکستانی کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہو یا پھر کوئی بھی ایسا بندہ پاکستانی سرکاری سطح پہ جو اس آواز کو اٹھائے, کسی نے آپ سے آج تک رابطہ کیا ہے؟ نہیں سر, سرکاری سطح پہ نہیں کیا. باقی یوٹیوبر بھائی ہیں یا وہ دوسرے ہیں بھائی جو کو آواز اٹھا رہے ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی سرکاری سطح پہ اس ٹائم میرے سے کسی نے بات نہیں کیا. سر پاکستانی میڈیا سے زیادہ انڈین میڈیا میں آپ کے انٹرویوز گئے ہیں. پاکستانی میڈیا سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جو پاکستان کے بڑے چینلز ہیں, جیو نیوز, ایئر وائی نیوز, اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی میڈیا چینلز ہیں, ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حیدر بھائی کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا جائے اور اس چیز کو سفارتی سطح پہ اٹھایا جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. کسی بھی پاکستانی میڈیا چینل نے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں سر, پاکستانی جو یوٹیوبر بھائی ہیں دوسرے ہیں, اوپر بات سطح نہیں ہوا, اوپر کسی ٹی وی چینل میں یا نیوز نے ایسا کوئی ایئر وائز نیوز نے ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا. سر چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے سیما کے بارے میں, پاکستانی لڑکی جو کہ سرحد پار کر کے ہندوستان چلی گئی ہے کسی غلطی کی وجہ سے. PUBG گیم جس کا بہت زیادہ کریز تھا اس کو, اور یہ ایک ویڈیو گیم ہے جس کے ذریعے پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. ایک تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اس PUBG گیم کو پاکستان سے بند کیا جائے تاکہ جتنے بھی ہماری نئی آنے والی نسل ہے, جنریشن ہے, وہ اس لت سے بچ سکے اور آگے جا کر اس چیز کا مزید نقصان جو ہے وہ نہ اٹھانا پڑے.